अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 28। आज की क्लास में भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 से ही हम आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता क्लास में ये आयत मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए इसी आयत से हम आगाज़ करते हैं। सूरतुल बकरा आयत 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और तू खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। जब भी वो उन बागात में से कोई फल बतौर रिज़्क दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया जा चुका है, हालांकि इससे पहले उनके पास महज उससे मिलता जुलता रिज़्क लाया गया था। और उनके लिए उन बागात में पाक बनाए हुए जोड़े होंगे और वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। इस आयत का तर्जमा और मुश्किल अल्फाज की तशरीह हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम जो अल्फाज रह गए हैं उनकी तरफ जाते हैं। मुतशाबिहन, इसके माने हैं महज उससे मिलता जुलता। और क्या चीज़ मिलती जुलती? रिज़्क। रिज़्क के बारे में ये हाल बयान हो रहा है। हाल वो इसम होता है जो किसी फ़ाइल या किसी मफ़ूल या किसी और चीज़ की हालत को बयान करे। तो ये रिज़्क की हालत को बयान करने वाला इसम है, इस बिना पर इसको हाल कहा जाता है। तो मुतशाबिहन ये रिज़्क की हालत बयान कर रहा है, इसलिए इसे हाल कहते हैं। और ग्रामर के लिहाज से, नाहव के लिहाज से हाल बनने वाला इसम हमेशा मंसूब होता है, यानी उसके आखिर में आखिरी हरफ पर ज़बर आती है। तनवीन भी आती है और बिलुमूम तनवीन ही आती है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके अलावा बग़ैर तनवीन के भी नस्ब की कई और सूरतें होती हैं। तो इसके माने हैं महज उससे मिलता जुलता रिज़्क। इसकी तफसील ये है कि तशाबह, शीन बे है तो इसका मादा है और फ़िल माजी इससे तशाबह बाब तफ़ाउल का सीगा है ये, और ये माजी का पहला सीगा है। और तशाबह शैआन, दो चीज़ें, शैउन की तस्निया शैआन, दो चीज़ें बाहम मुतशाबे हुई, हम शक्ल हुई, उनमें कोई फ़र्क ना रहा। तो इसके माने होते हैं यकसां और हम शक्ल होना या उनमें फ़र्क ना रहना। यही लफ्ज़ कुरान मजीद में इसी सूरत में भी आया है, इन्नल बकरा तशाबह अलैना। और मुतशाबिह, ये मुतशाबिहन इसी मुतशाबिह की नस्ब वाली हालत है। कुरान मजीद की बाज़ आयात को मुहकमात और बाज़ को मुतशाबिहात कहा गया है। जैसे फरमाया मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। तो मुतशाबिह का लफ्ज़ कुरान मजीद में बहुत से मानी में आया है, और एक उनमें से ये भी है कि जो तकसीम मुहकम और मुतशाबिह के लिहाज से, इसकी फिर आगे लंबी तफसील है, मैं फ़िलहाल उसमें नहीं जा रहा कि मुहकमात कौन सी आयात हैं और मुतशाबिहात क्या है और मुफस्सिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन मुतशाबिह कुरान मजीद में कुरान मजीद की आयात को भी कहा गया है।
اور دوسرے معنی اس کے ملتا جلتا یا یکساں، یہ بھی متشابہ کے معنی ہوتے ہیں۔ شبیہ، شبا، یہ مختلف الفاظ اسی مادے سے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، یہاں واو حرف عاطف ہے، لام حرف جار ہے، ہم مجرور ہے، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، اور ان کے لیے فیہا، یہ بھی دو الفاظ ہیں، فی حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث کی، لیکن اس کا مرجع جنات ہیں، باغات ہیں، تو ہا سے مراد وہ باغات ہیں۔ فیہا، ان باغات میں، ان میں یا ان باغات میں۔ ازواج، جوڑے، اور ان کے لیے ان باغات میں جوڑے ہوں گے، ساتھی ہوں گے۔ اس سے مرد عورت دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ زوج کی جمع ازواج ہے، اور یہ اوپر لکھا گیا ہے زواج، شادی بیاہ، خامند یا بیوی کا ملاپ یا نر اور مادہ کا ملاپ، اس کے لیے بھی زواج کا لفظ آتا ہے۔ تو زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اور جوڑا عام طور پہ اردو میں دو افراد پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن عربی میں دو میں سے ہر ایک کو جوڑا کہا جاتا ہے، مرد کو بھی زوج، عورت کو بھی زوج۔ تو ایک کے علاوہ ہم جنس دو چیزیں جب اکٹھی ہوں، ایک جیسی ہوں، تو ان کو زوج کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی سے متضاد چیزیں، ضد میں دو چیزیں جو ہوں، ان کو بھی زوج کہا جاتا ہے، جیسے تر اور خشک، نر اور مادہ۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو زوجین، اور اس کی تشریح کر دی کہ دو افراد۔ اور شب و روز کو بھی زوجین کہا جاتا ہے، دن اور رات۔ میٹھا اور کڑوا، ان کو بھی زوجین کہا جاتا ہے۔ ہم پلہ یا جوڑی دار کو بھی زوجین، اور مشابہ اور مماثل چیزوں کو بھی زوجین کہا جاتا ہے۔ خاوند اور شوہر کو بھی، بیوی کو، اور نوع یا صنف کی قسم کو بھی زوجین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ زمین نے ہر قسم کے پر رونق جوڑے اگا دیے۔ تو زوج یہاں ایک طرح کے جو نباتات ہیں، جو فصلیں وغیرہ ہیں، ان کو زوج کہا ہے۔ اور ازواج اور زوجہ، اس کی جمع ہے۔ ہما زوجن، یہ تثنیہ کے لیے واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور ہما زوجان، یہ بھی درست ہے، یعنی ہما دو کے لیے ضمیر آئی ہے، تو وہ دونوں جوڑا ہیں، یا وہ دونوں دو جوڑے ہیں، جوڑے میں سے دو افراد ہیں۔ یہ دونوں طرح سے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ دونوں باہم مربوط ہیں یا ان کا جوڑا ہے۔ ھذا الشیء زوج او فرد، یہ جوڑے کی صورت میں ہے یا اکیلی ہے یہ چیز۔ اور ھذا النعل زوج، تو جوتے کے لیے بھی آیا ہے کہ یہ جوتا جوڑا ہے۔ وَھذا النعل فرد، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جوتا ایک ہی ہے، جوڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ زواج یا زواج مصدر کے طور پہ بھی شادی بیاہ یا خاوند بیوی کا ملاپ، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ازواج کی صفت مطہرۃ آئی ہے، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور جمع مکسر، اس کی تفصیل ہم پہلے کسی حد تک پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جمع مکسر کہلاتی ہے ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، کیونکہ اس میں واحد والی شکل جمع میں قائم نہیں رہی، اس بنا پر اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اور جمع مکسر کی جب صفت لائی جائے مؤنث کے صیغے میں، وہ آتی ہے، ضمیر بھی اس کے لیے واحد مؤنث کے صیغے میں آتی ہے، تو یہاں بھی یہی صورت ہے۔ تو یہ مطہرۃ ازواج کی صفت ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، معنی جمع کے ہی ہوں گے، پاک بنائے ہوئے۔ وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ پاک بنائے ہوئے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
اس کا مادہ طہارا توئے ہا ہے اور رے، اور طہورا اس کا فعل ماضی، طہرن مصدر، طہارتن بھی مصدر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں صاف ہونا، بے میل ہونا، پاک ہونا، بے نجاست ہونا یا پاک صاف ہونا، ہر عیب دار قول و فعل سے بری ہونا۔ اور طہرا اور تطہرا دونوں ہم معنی ہیں، پاکی حاصل کرنا یا نہانا، طہارت حاصل کرنا۔ اور اس سے اسم فاعل مطہر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے پاک کرنے والا۔ طہرا یہ رہ گیا، یہ تطہرا تو خود پاک ہونا، اور طہرا اگر تے کے بغیر ہو تو اس کے معنی پاک کرنا، اور طہرا سے اسم فاعل ہے مطہر، پاک کرنے والا۔ اور طب میں ہر وہ مادہ جو تعفن اور پیپ وغیرہ پڑنے سے مانے ہو اس کو مطہر کہا جاتا ہے۔ تو مطہرتن کے معنی یہاں پر ہیں پاک کیے گئے، یہ اسم مفعول ہے، یعنی جس کو کسی اور نے پاک کیا، پاک بنائے ہوئے وہ جوڑے ہوں گے۔ اور انہی کے لیے مزید آگے بات بیان ہو گئی ان لوگوں کے لیے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو حرف عاطف ہے، اور اس کے معنی ہیں ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وہ اس کا ترجمہ ہے، فیہا فی حرف جار اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے، اور اس سے مراد وہ جنات ہیں، پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا ہے، فیہا ان باغات میں یا ان جنتوں میں، اور وہ لوگ ان جنتوں میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون یہ انہی کے لیے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ایک خاصیت یا ان کی ایک صفت بیان کر رہا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو خالدون جو ہے یہ یہاں پر اسم فاعل کے وزن پر ہے، صیغہ یہ اسم فاعل کا کہلاتا ہے، فاعل کا وزن خالد، جمع اس کی خالدون واو نون کے ساتھ آئی ہے، اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ اور خالدہ خلدن و خلودن، یہ فعل اس سے آتا ہے خالدہ، مصدر خلدن اور خلودن دونوں آتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا یا برقرار رہنا۔ کہتے ہیں خلدن فی السجن و فی النعیم، کہ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور نعیم نعمت کو کہتے ہیں۔ تو قید خانے میں ہمیشہ پڑے رہنا یا لمبا عرصہ پڑے رہنا، اور نعمت کی حالت میں ہمیشہ رہنا خلد۔ خلود دوام یا ہمیشگی، دار الخلود جنت یا بہشت کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ کا گھر یعنی جنت یا بہشت، تو اسی سے یہ خالدون ہے۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہنا جنتیوں کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، دوزخیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن معنی اس کے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہ وضاحت ہے کہ جہنمی صرف ایک مدت تک، ایک زمانے تک، جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ پالیں اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جہنم سے سارے جو ہیں جہنمی وہ نکل جائیں گے، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کی کھڑکیاں دروازے ہوا سے آپس میں کھٹکھٹائیں گے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ خالی ہو جائے گی۔ تو جہاں جہنم کے لیے خلد کا لفظ یا خالدون کا لفظ آتا ہے اس کے معنی ہیں لمبا عرصہ، اور جب جہنم یا نعمتوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، جنت یا نعمتوں کے لیے یہ لفظ آئے تو اس میں ہمیشگی والا مفہوم قائم رہتا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا
वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह। इन्ना ताकीद के लिए हर्फ है, इसको हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल कहा जाता है। यकीनन अल्लाह, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, हरगिज़ नहीं शर्माता। ये हरगिज़ नहीं, इन्ना के बाद जब ला आ गया है तो फिर ये ताकीद नफ़ी पर है, तो उसका तर्जमा आ गया हरगिज़ नहीं शर्माता। किस बात से? अन यज़रिबा मसलन, कि वो कोई मिसाल बयान करे। यज़रिबा ज़र्ब के माने आम तौर पे मारने के होते हैं, बाद में इसकी तफसील हम देखेंगे। और लेकिन उसके अलावा बयान करने के माने भी होते हैं, और यहाँ पर यही बयान करने वाले माने हैं कि वो बयान करे कोई मिसाल, कोई पेश करे मिसाल, कि कोई सी मिसाल पेश करे। मा जैसे, जो या जैसे। बऊज़तन, मच्छर की हो, जो मच्छर जैसी है या जैसे मच्छर की मिसाल हो। फमा, पस जो, फ़ौक़हा, उसके ऊपर है, जो कुछ उसके ऊपर है उसकी भी मिसाल वो पेश करने से नहीं शर्माता, नहीं झिझकता। फ़अम्मा, फ़ा पस, अम्मा जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है, अल्लज़ीना जो, ये इसकी तफसील में भी हम जाएंगे। अम्मा क्या चीज़ है, इस वक्त तर्जमा हम पढ़ लेते हैं। पस जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है, अल्लज़ीना जो, आमनू ईमान लाए, फ़यालमूना, तो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है। अन्ना वही इन्ना का साथी है, लेकिन दरमियान में जब आए तो अन्ना आता है, शुरू में आए तो इन्ना आता है, और इसके माने आम तौर पे चूँकि दरमियान में आ गया कह के किए जाते हैं। और यहाँ पर इन्ना का इसम अल्लाह था और ये मंसूब है, इन्ना का इसम मंसूब होता है। यहाँ भी हु उसका अन्ना का इसम आया है और ये मंसूब है, लेकिन इस पे ज़ाहिरी कोई एराब नहीं आते, ये मबनी है। ज़मायर सारे मबनी होते हैं, ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, लेकिन इसका इशारा है उस मिसाल की तरफ जो अल्लाह ताला ने बयान की है। तो अन्नहु के वो, या कि ये अल-हक़्क़ु हक़ है, ये अन्ना की ख़बर है, और अन्ना की ख़बर मरफू होती है कि ये हक़ है। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। मिन तरफ से, रब यहाँ पर मजरूर है मिन की वजह से, लेकिन ये मुज़ाफ़ भी है और हिम मुज़ाफ़ इलैह है। ये रब्बिहिम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और दोनों मजरूर हैं। रब का लफ्ज़ मिन की वजह से मजरूर हो गया और हिम मुज़ाफ़ इलैह बनने की वजह से। ये उनके रब की तरफ से हक़ है, ये चीज़ मोमिन लोग तो जानते हैं। इसके बरक्स काफिरों का क्या मामला है? व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जिन्होंने कफ़रू इनकार किया, कफ़रू उन्होंने इनकार किया। फ़ पस या तो इसका तर्जुमा है, यक़ूलूना वो कहते हैं, माज़ा आखिर क्या, ये क्या बाद में लिखा है, आखिर क्या, अराद अल्लाह अल्लाह ने इरादा किया है, बेहाजा इसके ज़रिए, मसलन मिसाल के तौर पर पेश करने से, ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का क्या इरादा है। युदिल्लो वो गुमराह ठहराता है, गुमराह करने के माने होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो बुरा इरादा किसी के लिए नहीं रखता। जब ख़ुद कोई गुमराह होता है तो उसके लिए भी ये फ़ेल इस्तेमाल होता है, तो तर्जुमा बनेगा गुमराह ठहराता है। जो ख़ुद गुमराह होता है उसको गुमराह करार देता है। बिही इस मिसाल के ज़रिए, बे ज़रिए ही मिसाल के लिए ये ज़मीर आ गई जिसका ज़िक्र शुरू में आया है। किन को गुमराह ठहराता है? कसीरन बहुतों को, बहुत सारे लोगों को, बहुतों को। व और यहदी वो हिदायत देता है, यहदी वो हिदायत देता है,
بہی اس مثال کے ذریعے یا اس کے ذریعے، کثیرن بہتوں کو، یہاں کثیرن دونوں جملوں میں یذلو کا مفعول یہاں کثیرن آیا ہے، یہدی کا مفعول بھی کثیرن آیا ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے تو دونوں الفاظ یہاں پر یہ منصوب ہیں۔ وما اور نہیں، یہاں واو حرف عاطف ہے اور ما نافیہ ہے، فعل مضارع سے پہلے ما بالعموم نافیہ آتا ہے، موصولہ بھی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نفی کا معنی دیتا ہے، اور نفی کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اسی جملے میں بعد میں الا آ رہا ہو تو بالعموم یہ نفی کا کلمہ ہوتا ہے، اور وہ نہیں گمراہ ٹھہراتا، یذلو وہی یذلو پہلے آیا ہے، اور یہاں اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خام خواہ گمراہ نہیں بناتا، بلکہ جو لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں انہیں گمراہ قرار دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا بہی اس مثال کے ذریعے یا اس قسم کی باتوں کے ذریعے یا اس حق کو بیان کرنے کے ذریعے، الا سوائے الفاسقین نافرمانوں کے، فاسقوں کے، فاسق نافرمان، سوائے فاسقوں کے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ کچھ تفصیل ہم مشکل الفاظ کی پڑھ لیتے ہیں یا تشریح ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ چند منٹ میں ہم گرامر کی باتیں بھی آج سیکھیں۔ انا شروع میں آیا ہے، اس کا ترجمہ ہرگز، اور لا اس کے بعد آ گیا ہے، ہرگز نہیں کا ترجمہ بن جائے گا اس کو ملا کر، تو یہ حرف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں بلا شبہ، بے شک۔ یہ حرف تاکید ہے، تاکید کے معنی دیتا ہے، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اسم کہلاتا ہے، اسے یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو یہ رفع دیتا ہے۔ تو اسم کے اعراب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں 3 اعراب، تو ان میں سے 2 اس جملے میں استعمال ہوئے جس میں انا آ گیا، اور انا ابتدائے کلام میں آتا ہے، جیسے ان ربی لغفور الرحیم، تو ربی یہاں پر منصوب ہے، لیکن اس پہ ظاہری اعراب نہیں آ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یا، اسے یا متکلم کہتے ہیں، ضمیر جڑی ہوئی ہے، اور جب یا متکلم کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو اس پہ ظاہری اعراب نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کو اس یا کے ساتھ ملانے کے لیے ہمیشہ آخر میں زیر دینی پڑتی ہے، تو بے کو زیر دی گئی، ربی، ان ربی لغفور الرحیم، لام تو تاکید کا ہے، اور غفور انا کی خبر آیا ہے، اور خبر انا کی مرفوع ہوتی ہے، لغفور الرحیم، ضرور بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ، انا کے بعد اللہ آیا ہے، یہ اس اللہ کا معنی تو اللہ ہی ہے، اس پہ آخر میں ہا پر زبر ہے جو نصب کی علامت ہے، اور یہ اس میں انا بننے کی وجہ سے منصوب ہے، تو اس میں انا منصوب۔ لا یستحیی، نہیں شرماتا، یستحیی کا مادہ ہے یہ ہے، ہا یہ یا، اور اس کے ساتھ حمزہ سین تے، استحیا ماضی کا صیغہ، یستحیی مضارع کا صیغہ، اور لا نفی کا کلمہ آیا ہے، نفی کا حرف آیا ہے، لا یستحیی نہیں شرماتا۔ حیہ یا من القبیح ہے، بری بات سے شرم آنا، اور اسی سے فعل ماضی استحیا بنتا ہے، حمزہ سین تے، حمزہ تو وصلی کہلاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور سین ساکن اور تا یہ زائد حروف اس میں شامل ہوئے، اور ہا، یا اور یہ اصلی حروف ہیں، اور آخر میں ایک اور یا تھی جو اس سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو گئی، تو استحیا نہیں وہ شرمایا، استحیا فلان فلانن، کسی کا کسی کے سامنے کسی سے شرمانا، استحیا ہو وستحیا من ہو، اس کے ساتھ براہ راست بھی مفعول آ جاتا ہے، اور من کے ساتھ بھی مفعول آ جاتا ہے کہ کس سے شرمایا، وہ من کے ذریعے بھی بیان ہو جاتا ہے۔ این یضربا، کہ وہ بیان کرے، یہ ان کیا ہے؟ ان
یہ حرف ناصب مضارع، فعل مضارع کو نصب دینے والا حرف کہلاتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ، اور معنوں کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے یہ ان بسا اوقات فعل مضارع کے ساتھ جب ملتا ہے تو فعل مضارع کے معنی مصدر والے بنا دیتا ہے۔ این یضربا کہ بیان کرے یا بیان کرنا، بیان کرنے سے، تو یہ حرف ہے اور مصدریہ کہلاتا ہے بمعنی کہ، اس کا معنی ترجمہ عام طور پہ کہ کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع پر یہ داخل ہوتا ہے اور اسے نصب دیتا ہے، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دے گا، تمہارا روزے رکھنا، تم روزے رکھو یا تمہارا روزے رکھنا۔ تو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ما عابنی ان سبقنی الجحال، تو ان سبقنی، یہاں پہ ان جو ہے وہ ماضی پہ داخل ہوا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے ظاہری لحاظ سے، معنوں میں بہرحال کے معنی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ انا کا مخفف بھی ہوتا ہے، عالمہ ان سیکون منکم مرضی، تو اس کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ ان جب انا سے مخفف ہو، یقیناً کے معنی ہیں، اس نے یہ جان لیا کہ یقیناً تم میں سے بعض مریض بھی ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے۔ اور یہ ان بعض اوقات تفسیریہ بھی ہوتا ہے، یعنی وضاحت کے لیے یہ ان آ جاتا ہے، اے کے معنوں میں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، اے اصنع الفلک، تو یہ اصنع فعل امر ہے تو ان اس پہ داخل ہوا، یعنی تو کشتی بنا، ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی یہ کہ تو کشتی بنا۔ کیا وحی کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تو کشتی بنا۔ اور تاکید کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے، جیسے فلما ان جاء البشیر، تو ان یہاں پر تاکید کے لیے ہے، سورہ یوسف میں یہ آیا ہے فلما ان جاء البشیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے والا شخص آیا تو القاہ، اس نے وہ کرتا ڈال دیا، علی وجہ ہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، فرتد بصیراً، تو وہ حقیقت کو سمجھ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ان جو ہے مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ان مصدریہ ہے، اور این یضربا کے ساتھ مل کر یہ کرتا ہے کہ پیش کرے، پیش کرنے سے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج ہم کچھ حصہ گرامر کا سیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ حروف اور حروف سے الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ کے بعض مرکبات ہوتے ہیں، بعض مرکبات جو ہیں وہ پورا مفہوم ادا نہیں کرتے، مرکب ناقص ان کو کہا جاتا ہے، اور بعض مرکب تام ہوتے ہیں جنہیں جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں آج ہم تفصیل میں کچھ جائیں گے کہ مرکب اضافی کیا ہے۔ یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، پورا جملہ، پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ تو مرکب اضافی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم مضاف کہتے ہیں، ایک کو مضاف الیہ، اور دونوں کی آپس میں ایک نسبت بن جاتی ہے، تعلق بنتا ہے۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اور اس کی پہچان عام طور پہ یہ ہے کہ ترجمہ جب کرتے ہیں تو کا کے کی والا مفہوم اس میں شامل ہوتا ہے، یا میرا تیرا، اس میں بھی کا والا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، میری کتاب یا زید کی کتاب۔ تو پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو مضاف اور دوسرے حصے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور مضاف جو ہوتا ہے، جو پہلا اسم ہوتا ہے، اس پہ کوئی تنوین وغیرہ نہیں آتی، نہ الف لام اس پہ آتا ہے، لیکن مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، یا تو تنوین آئے گی یا الف لام، جیسے مثل احد، اس میں
الف لام نہیں تنوین آئی ہے، اور ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر، اس میں اللہ پر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے۔ اور مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر میں نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے والدان تھا تو والدا رجلن، مسلمون تھا نون گر گئی، مسلم المدینہ تھا۔ اور مضاف کا اعراب تو بدلتا رہتا ہے، جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے جو عامل ہو اس کے حساب سے، لیکن مضاف الیہ جو ہوتا ہے، دوسرا جو اسم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، جاء غلام زیدن، زیدن مجرور ہے، رأے تو غلام زیدن، اس میں غلام پہ نصب آ گئی مفعول بننے کی وجہ سے، مضاف ہے لیکن مضاف الیہ مجرور ہے۔ نظر تو الی غلام زیدن، یہاں بھی غلام جو ہے مجرور آ گیا، لیکن زید جو وہ غلام الی کی وجہ سے مجرور آ گیا، لیکن زید مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس